अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है मसाइल के हवाले से, अवामी नैयत के मामलात को प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाते हैं और साथ साथ जो मौज़ूआत सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। अभी सोशल मीडिया का किरदार बड़ा अहम हो चला है, इसके हवाले से प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा हमारी गुफ्तगू हो चुकी है और यकीनन आगे भी होगी। कुछ ऐसे मामलात या कुछ ऐसी ख़बरें हैं जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। तो यकीनन ये मामलात ज़ेर बहस आते रहे हैं और आते रहेंगे। आज जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है या सेगमेंट है, ये बहुत ही ख़ास होता है। अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में हमेशा से कोशिश होती है कि जो सेहत की नौइयत के मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और आज जुमे का रोज़ पहला ही सेगमेंट बड़ा अहम होता है सेहत के हवाले से, और बिलखुसूस जो बालों के जो मसाइल हैं और जो जल्द के मसाइल और दीगर मामलात हैं जिस पे सबसे ज़्यादा सवालात मौसूल होते हैं, उसके ऊपर हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। ये एक डेडिकेटेड सेगमेंट है जिसमें ख़ास तौर पे जो बालों के मसाइल है उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। वैसे तो दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आए हैं। मोटापे के हवाले से बड़ा तफसीली प्रोग्राम इससे पहले हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात आज तक मौसूल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। लेकिन मेहमान हमारे क्योंकि बड़े ख़ास हैं और अपनी एक पहचान रखते हैं। पाकिस्तान में जो हेयर ट्रांसप्लांट की आप समझ लें कि जो जिद्दत है, जो इस्लाह है, वो मुतारिफ़ करवाने में आप पेश रही हैं। आप समझ लें कि आपका शुमार मुअज़्ज़ज़ मेहमान का उन लोगों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी या ये तरीक़ा इलाज जो है वो मुतारिफ़ करवाया। एक बेहतरीन एस्थेटिक फ़िज़िशियन हैं। ये इस्तिलाह भी हमने कोशिश की है कि लोगों को समझाया जाए कि एस्थेटिक फ़िज़िशियन क्या होता है और उसका क्या काम होता है। अपने शोबे में माहिर हैं डॉक्टर हनीफ सईद साहब, तशरीफ़ फरमा हैं, उनको खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मोटापे के हवाले से गुफ्तगू हुई है, बेपनाह लोगों ने सवालात भेजे और ख़्याल ये है कि उसमें बहुत सारे मामलात हम प्रोग्राम में अपने डिस्कस कर चुके हैं। बहुत हद तक जी, अब उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो बालों के हवाले से आता है। आज का मौजू बड़ा ख़ास है, मैं चाहूँगा ज़रा निशानदेही आप ख़ुद ही उसकी कर दीजिए कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी कुछ चीज़ें हैं या एहतियात हैं जिसको अख्तियार करने की ज़रूरत है। और एक आम सवाल ही होता है कि क्या हर केस के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट नागुज़ीर हो चुका है? ये ज़रा फरमाइएगा, लोगों को समझना थोड़ा आसान हो। जी फरमाइए। यासर, इसमें देखें कि बाल जो गंजपन जो होता है ना, वो एकदम से नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ठीक नहीं है, होता कि रात आप सोए हैं सही और सुबह उठेंगे तो आप गंजे हो बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस बिल्कुल तरह ठीक नहीं होता। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसीजर। अच्छा, अभी पहले हम ख़ास तौर पे अगर मर्दाना गंजपन की बात कर लें, क्योंकि वो जी, एक अलग उसका फिनोमेना है और जो फीमेल का जो गंजपन है उसका फिनोमेना जो है तो वो अलग है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले मर्दाना गंजपन को फोकस करते हैं तो उसमें जो मेन कॉज होती है वो होती है एंडोजेनेटिक एलोपेशिया। जी, यानी कि आपकी जीन्स में आया हुआ होता है कि आपके बाल जो हैं तो वो गिरेंगे। आपके राइट, फोर फादर्स के पेरेंट्स, फादर के, बड़े भाइयों के, चचा के या ननिहाल साइड पे, मैटरनल साइड पे मामू वगैरह के बाल गिरे हुए होते हैं, तो जी, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 90% 80% चांसेस होते हैं कि आपके भी बाल गिरें उस उम्र में जाके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाज़ लोगों के बाल जो हैं तो वो बहुत अर्ली एजेस में गिरना शुरू हो जाते हैं। जी, ठीक है, तो ये बड़ा अलार्मिंग। अच्छा, ये कैसे पता चलाया जाए कि बाल जो हैं वो ज़्यादा गिर रहे हैं या नॉर्मल गिर रहे हैं? जी, क्योंकि तकरीबन 40 50 60 बाल जो हैं वो अगर रोज़ाना गिरें तो दे शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल, जी, कि ये नॉर्मल है। लेकिन अगर 100 बाल से ज़्यादा गिरना शुरू हो जाएं और आपको लगे कि वाकई आपके बालों का वॉल्यूम जो है तो वो कम हो रहा है, तो दिस इज़ एन अलार्मिंग साइन। अच्छा, एक तो है हेयर फॉल, जिस तरह मैंने जी, बताया कि जी, गिरना शुरू हो जाए। दूसरी जो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपके बाल का जो डायमीटर है, जी, ठीक है, आया वो उतना ही मेंटेन है या वो ग्रेजुअली थिन हो रहा है।
یعنی کہ بال جو ہے پہلے اتنا موٹا تھا، اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ہلکے ہلکے جو ہے تو وہ باریک ہوتا چلا جا رہا ہے. ہلکے ہلکے باریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں منیچرائزیشن. یس. یعنی کہ آپ کا جو ہیئر فولیکل ہوتا ہے وہ آپ کے اینڈروجنس کی وجہ سے، اینڈروجن جس کو ٹیسٹوسٹرون کہتے ہیں، اور ٹیسٹوسٹرون جو کنورٹ ہوتا ہے جب ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹرون میں، تو وہ اس کو ڈی ایچ ٹی کہتے ہیں. تو ڈی ایچ ٹی آپ کے ہیئر فولیکل کے ان ہیئر فولیکل کو جن میں ریسپٹرز ہوتے ہیں، ڈی ایچ ٹی کو کنسیو کرنے کے ریسپٹرز ہوتے ہیں، ان فولیکلز کو منیچرائز کرتا ہے. ہلکے ہلکے جو ہے تو وہ ان کو باریک کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے جیسے بال باریک ہوتے ہیں، فولیکل باریک ہوتے ہیں، ویسے ویسے جو ہے تو وہ بال باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور گریجولی وہ باریک ہوتے 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 بالکل ویلس ہیئر یعنی کہ روئیں کی شکل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور بالآخر وہ جگہ جو ہے وہ بالوں سے خالی ہو جاتی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ بالڈ ہو جاتا ہے. یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے یہ 25 کی ایج کے بعد جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا زیادہ کامن ہے. لیکن ابھی جو میں نوٹس کر رہا ہوں کہ مطلب 18-20 سال کے لڑکے بھی آ رہے ہیں اور وہ میل پیٹرن بالڈنس کا جو ہے تو وہ شکار ہیں، یا اینڈروجینٹک ایلوپیشیا ان میں جو ہے تو وہ ارلی شروع ہو رہا ہے، پری میچور اینڈروجینٹک ایلوپیشیا شروع ہو رہا ہے. تو اتنی جلدی ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ایڈوائز دے دینا جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہے، وائز ڈیسیجن نہیں ہے. لوگ کر دیتے ہیں کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جب کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھے خاصی معقول اماؤنٹ جو ہے تو ملتی ہے، اگرچہ وہ اس میں اگر آپ اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ کا کام کرتے ہیں، ہر تمام جو اس کے پروٹوکولز ہیں اس کا خیال کرتے ہیں، اپنا ہائیجینک اور اسٹرلائزیشن کا جو ہے تو وہ خیال کرتے ہیں، تمام چیزیں ڈسپوزیبل انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس پہ بھی ایک بہت اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مطلب ان وائز ڈیسیجن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مس لیڈنگ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور مس لیڈ گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ارلی سٹیجز میں ہی آپ کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بال ہیں جو باریک ہو رہے ہیں یا گر رہے ہیں، جن کی گرنے کی رفتار زیادہ ہو گئی ہے اور اب وہ 50 60 70 سے زیادہ گرنے لگے ہیں، بلکہ 100 سے زیادہ گرنے لگے ہیں، آپ کام کرتے ہیں تو کام کے اندر بال آتے ہیں، آپ جو شاور لیتے ہیں تو آپ کے واش روم میں جو ہے تو وہ بال جو ہیں واش روم کے فلور پہ جو ہے تو وہ بال بکھرے ہوتے ہیں، جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تکیے پہ جو ہے تو وہ آپ کے بال ہیں، آپ ٹاول سے خشک کرتے ہیں تو اس میں آپ کے بال جو ہے تو وہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ الارمنگ سائن ہوتا ہے، وہ خواہ کسی ایج میں بھی ہو، وہ 16 سال میں ہو، 18 سال میں ہو، 20 میں ہو، 22 میں ہو، 25 میں ہو، کبھی بھی ہو. تو اس کے لیے بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے، گرنے دیں، جب گر جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ تو ہے نا، ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا لیں گے. یہ بہت غلط اپروچ ہے اور بہت غلط سوچ ہے. ٹھیک ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک لاسٹ آپشن ہے. اس سے پہلے بہت سارے آپشنز ایسے ہیں جن کو اگر ہم ایڈاپٹ کریں صحیح وقت پر، صحیح پروفیشنلز کے ساتھ، صحیح ڈاکٹرز کے ہاتھ میں. وہ میں یہاں آ کے مسکرا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات میری بڑی ناگوار گزرتی ہے لوگوں کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں تو وہ ایکسپرٹس نہیں ہیں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت ایکسپرٹس ہیں، مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹس ہیں، بہت ماہر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ، میں یہ مطلب بانگ دہل جس کو کہتے ہیں، کہ میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کرنے کے نام پر جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں، مس لیڈ کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ ایکسپرٹ. ٹھیک ہے. وہ جاتے ہیں، ایک آدھ ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں یا یوٹیوب کھولتے ہیں، اس میں جو ہے تو ایک کوئی پروسیجر جو ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے تو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو اس کی الف بے بھی نہیں پتہ ہوتی کہ واٹ دے آر ڈوئنگ، what they are using and what will be the effect and what will be the side effect. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یوزلی جو ایستھیٹک میں چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں سائڈ افیکٹس نہیں ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو کیونکہ یہ ایک ایستھیٹک پروسیجرز ہیں اور اس میں وہی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں یا وہی ٹریٹمنٹ ایڈوائز کیے جاتے ہیں جو سیف ہوتے ہیں. کیونکہ آپ اپنی ایستھیٹک لک کے لیے اپنی ہیلتھ کو اس نہیں ڈال سکتے، نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کو میں نے جو نام دیا ہے، اب وہی والی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ انوویٹو جو ہے تو وہ پرسنالٹی ہے، تو اس کو میں نے نام دیا ہے پری ٹرانسپلانٹ ہیئر کیئر. ٹھیک ہے. پری ٹرانسپلانٹ ہیئر کیئر. ہیئر ٹرانسپلانٹ سے پہلے بالوں کی حفاظت. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس فارمولے کو یا اس ٹیگ لائن کو لے کے چلیں گے
تو بہت ممکن ہے اور صحیح وقت پہ صحیح ڈاکٹر سے رجوع کر لیں گے، یا کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں صحیح وقت پہ مطلب مجھ سے رجوع کر لیں گے، بالکل تو ٹھیک میں ہے. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو بہت عرصے تک جو ہے تو وہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہو سکتا ہے شاید کہ زندگی بھر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہ پڑے. جو آپ کے بال ہیں، موجودہ بال ہیں، یہ برقرار رہیں گے، نہ صرف برقرار رہیں گے بلکہ جو خراب ہو گئے ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، جو باریک ہو رہے ہیں وہ موٹے ہو جائیں گے، جو ان کے گرنے کا ریٹ آف ہیئر فال ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا، اور جو ریٹ آف ہیئر گروتھ ہے وہ جو ہے تو وہ نارمل ریٹ آف ہیئر گروتھ میں کنورٹ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک تو ہے. اس کے اندر بہت سارے پروسیجرز ہیں، بالکل بہت سارے پروسیجرز ہیں، اور سائنس دن بدن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت سارے پروسیجرز آ جائیں، ایسے بھی پروسیجرز آ جائیں کہ ہم بالکل یقین سے بیٹھ کے یہاں پہ کہہ سکیں کہ آپ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے تو وہ لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اوکے. کے بال جو ہے وہ مکمل طور پر گرنے سے بچ جائیں گے. میرا خیال ہے کال ہے. کالر کو شامل کیا جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، مختار خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات سر کر رہے ہیں؟ میں زین العابدین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی زین العابدین صاحب فرمائیے. سر میرے نہاتا ہوں نا تو میرے بال بہت جھڑتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں جب کنگھا کر رہا ہوں جب بال بہت جھڑے ہوتے ہیں میرے نا، ہاں تو اس بالکل کا کوئی ٹھیک. مجھے وہ بتائیں کوئی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. زین ابھی العابدین ابھی یہی اسی موضوع پر سارا پروگرام چلے گا. آج کوشش میری یہی ہوگی کہ جو ہیئر فال ہو رہا ہے یا ایکسیسو ہیئر فال ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے، وہ کون کون سے طریقے ہیں، وہ کون کون سے پروسیجرز ہیں، وہ کون کون سی میڈیسنز ہیں کہ جن کو اگر استعمال میں رکھا جائے تو ہیئر فال جو ہے وہ رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ختم تو نہیں ہوتا کیونکہ ایک نارمل ہیئر فال تو ہوتا ہی ہے، جب بال اپنا سائیکل مکمل کر لیتا ہے تو اس نے جھڑنا ہوتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے بال نے ری گرو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے 3 فیزز ہوتے ہیں. بالکل تو آپ ٹھیک ہے. پروگرام سنتے رہیے، آپ کو اسی میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے تو وہ مل جائے گا. اور آپ لاہور میں ہیں ٹھیک ہے. ٹھیک تو لاہور والوں کے لیے بھی ایک سہولت ہے. لاہور یا اس کے قریب میں جو اتنے بڑے بڑے ہمارے جی خوبصورت شہر ہیں، سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ شیخوپورہ ہے، وغیرہ قریب نگات میں ہے، جتنے بھی ہیں. شیخوپورہ بالکل ہے، ٹھیک ہے. سرگودا ہے، فیصل آباد ہے، اور یہ سارے بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے بڑے خوبصورت. تو میرا لاہور میں بھی کلینک ہے لیکن وہ بائی اپائنٹمنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ چیک اپ کرانا چاہتے ہیں، لاہور یا اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ اگر مل کے بالمشافہ چیک اپ کرا کے اور اپنے بالوں کا یا گنج پن کا ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو جو اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں وہ نمبر آپ نوٹ کر لیں اور ان نمبر پہ رابطہ کر لیں. ابھی بھی کر سکتے ہیں، پروگرام کے بعد بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سارا پروسیجر سمجھا دیں گے. ایسے لوگ جو دور دراز کے شہروں میں موجود ہیں یا دور دراز کے دور ملکوں میں موجود ہیں، وہ ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے جو ہے تو وہ اپنے مسائل کا حل معلوم کر سکتے ہیں، اپنی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، کنسلٹیشن لے سکتے ہیں، اور اپنے ڈیزیز کا علاج جو ہے تجویز کرا سکتے ہیں. اوکے. ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، میرا نام اعجاز احمد، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی اجاز صاحب فرمائیے. میرے سر کے جو بال ہیں نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک. تو اس کا کوئی حل پلیز بتائیے گا. بالکل یو آر شیمپو لگانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی صابن لگانے کی وجہ سے بال گرتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، اس پہ ابھی بات ہوگی. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں میں اس کا جواب ابھی دے دیتا ہوں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شیمپو کی وجہ سے بال گرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈینڈرف کی وجہ سے بال گرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں صابن لگانے کی وجہ سے بال گرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ صابن تو آپ کے ان بالوں پہ بھی لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ والے بال کیوں نہیں گرتے جو سیف زون میں ہوتے ہیں جو ہمارے. سیف زون میں؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے نا. تو یہ ریزنز دوسری ہوتی ہیں. صابن یا شیمپو یا ڈینڈرف جو ہے وہ ہیئر فال کی ایکچوئل کاز نہیں ہوتی، خاص طور پہ مردوں میں جو ہیئر فال کی ایکچوئل کاز ہوتی ہے وہ جو میں نے بتایا کہ وہ اینڈروجنز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ہارمونز ہوتے ہیں اور ہماری جینز ہوتی ہے جو دونوں مل کے ہمارے سر کے اس حصے کے بالوں کو متاثر کرتے ہیں، یعنی کہ فرنٹ کی ہیئر لائن سے لے کے کراؤن کے ایریا تک. اور یہ والا جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پہ لوگ جھالر کہتے ہیں، یا یہ والی جو بیلٹ ہوتی ہے تقریباً یہ 4 فنگرز کی ہوتی ہے، آلموسٹ جو ہے تو وہ 4 فنگرز کی ہوتی ہے، اور یہ کبھی بھی کسی کے بھی بال نہیں گرتے. آپ کسی بھی بغیر بال والے شخص کو دیکھیں تو وہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے تو وہ خالی ہوگا اس کا سر، لیکن اتنے حصے میں اس کے جو ہیں تو وہ ضرور بال ہوں گے. تو یہ جو ہیں یہ سیف زون کہلاتے ہیں. اب آپ کو جو پری ٹرانسپلانٹ ہیئر کیئر کرنا ہے وہ ان بالوں کے لیے کرنا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک.
تو اب ہم اس پر آتے ہیں کہ وہ کیا کون سے طریقہ علاج ہیں یا وہ کون کون سے پروسیجرز ہیں جو اس پری ٹرانسپلانٹ ہیئر کیئر میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو کنونشنل ٹریٹمنٹ ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ کنونشنل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یعنی کہ جس طرح پہلے زمانے میں آج سے اگر 10-20 سال پہلے چلے جائیں 20 سال 22 سال پہلے چلے جائیں جب یہ پروسیجرز نہیں ہوتے تھے اور اس وقت بھی جو لوگوں کے بال گر رہے ہوتے تھے اور اس وقت بھی جو ہے تو وہ بالوں کے ڈاکٹر موجود ہوتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایستھیٹک لک نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہیئر فال از این آن گوئنگ پروسیجر. ونس یہ اسٹارٹ اگر آپ کی جینس میں آ گیا ہے اور آپ کی جینس ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس نے آپ کے ہیئر فالیکل کو منیچرائز کرنا شروع کر دیا ہے تو اٹس مین کہ یہ اب ایک آن گوئنگ پروسیجر ہے, یہ چلتا رہے گا. دس از اے ڈیزیز, ٹھیک ہے. اس کو ہم روک سکتے ہیں, بلاک کر سکتے ہیں, ریورس نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ریورس نہیں کر سکتے. تو اس کے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کنونشنل پروسیجرز یعنی کہ جو کنونشنل میڈیسنز ہیں سب سے پہلے تو وہ ایڈوائز کی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں, شازیہ رحمان کراچی سے. جی شازیہ پوچھیں, کیا پوچھیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب میرے بال تقریباً عمر میری 42 ہے 42 ہے, تو وہ میرے سر کے بال جو ہے نا وہ جھڑ گئے ہیں سارے, اور درمیان سے جیسے بالکل جیسے گنج پن جیسے ہوتے ہیں, جگہ سے ہو رہے پورے سر میں. شازیہ پہلے تو یہ کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی عمر بتائی. اب صحیح بتائی یا غلط بتائی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن خواتین بڑی اس معاملے میں کنفیوز نہیں میں ایسا نہیں ہے, ظاہر ہے جو عمر ہے وہی ہے. جی بالکل نہیں, آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا, جسٹ جو تھوڑا سا پروگرام کو لائیولی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا پڑتی ہیں, ورنہ بہت روکھا پیکا پروگرام جو ہے تو وہ ہو جائے. تو کیونکہ آپ کراچی میں ہیں تو آپ کے لیے سب سے میری بیسٹ ایڈوائز یہ ہے کہ جو نمبر میرے اسکرین پر چل رہے ہیں وہ میری مارکیٹنگ ٹیم کے ہیں, تو ان پہ رابطہ کر کے آپ ایک اپائنٹمنٹ رکھیں, ٹھیک ہے. آپ کو میں یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں کہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپائنٹمنٹ لیں گے تو جو کنسلٹیشن فیس ہوتی ہے جو 2,500 روپے ہوتی ہے تو وہ آپ کی ہم ویو کر دیں گے. آپ ان کو کہیں میں نے پروگرام میں کال کی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی کنسلٹیشن فیس جو ہے تو وہ ویو ہوگی, تو میں آپ کو فری میں جو ہے تو وہ کنسلٹ کر لوں گا. فری میں کنسلٹ کرنے کے بعد میں آپ کا سارا چیک اپ کروں گا. چیک اپ کرنے کے بعد ہم اس کی روٹ کاز اسیس کریں گے کہ واٹ از دا ریزن, یہ بال کیوں گر رہے ہیں, یا آپ کے پیچز کیوں ڈیولپ ہو رہے ہیں. آئدر یہ ایلوپیشیا ایریٹا ہے, سکیٹیشل ایلوپیشیا ہے, یا کسی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہیئر فال ہے, یا کوئی ہارمونل پرابلم کی وجہ سے ہیئر فال ہے. اس روٹ کاز کو اسیس کر کے اس کی جڑ کو, بیماری کی جڑ کو تشخیص کر کے پھر جب اس کا جڑ سے علاج کرتے ہیں تو بیماری جو ہے تو وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوتی ہے. تو آپ کیونکہ کراچی میں, تو آپ کے لیے تو میرا مشورہ یہی ہوگا, اور آپ کو بلکہ میں نے اتنا فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا کہ فری آف کاسٹ وداؤٹ اینی فیس یور کنسلٹیشن از فری, جسٹ گیٹ این اپوائنٹمنٹ, ٹھیک ہے. 2 کلینک ہیں, ایک بہادر آباد میں ہے, ایک جو ہے وہ ڈیفینس میں ہے. تو بہادر آباد والے کلینک میں میں بہت زیادہ ٹائم دیتا ہوں, تقریباً 2 بجے سے رات 8 بجے تک OPD ہوتی ہے بہادر آباد والے کلینک پہ. تو کوشش کر کے آپ اپائنٹمنٹ جو ہے تو وہ جی معذرت ڈاکٹر صاحب ڈیفینس میں کون سی جگہ ہے؟ ڈیفینس میں ذوالفقار اسٹریٹ نمبر 1 فیز 8. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شازیہ کال کرنے کے لیے. ضرور آپ اپنا چیک اپ کرا لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین سے, تو ابھی بغیر دیکھے تو یقین سے نہیں کہہ سکتا, لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, اور تشخیص ضروری ہے اس کو. پری ٹرانسپلانٹ ہیئر کیئر پروگرام جو ہے اس میں پہلا تو کنونشنل ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. یوزلی جو بال گرتے ہیں کچھ وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے بھی گرتے ہیں, کچھ بائٹین بالوں کو ریکوائرڈ ہوتا ہے تو وہ پورا نہیں مل رہا ہوتا, اس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. تو اس کنونشنل ٹریٹمنٹ میں ایک وائٹامن ہوتا ہے جس میں زنک بھی ہوتا ہے, سیلینیم بھی ہوتا ہے, بائٹین کی جو ہے تو وہ وافر مقدار ہوتی ہے, اور دیگر وائٹامنس بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک عام طور پہ سجیسٹ کیا جاتا ہے. اور اگر کسی لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے, خاص طور پہ خواتین میں اگر آئرن کی کمی ہے تو آئرن کی دوا بھی اس کے اندر شامل کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مردوں میں کیونکہ یہ اینڈوجینیٹک ایلوپیشیا ہے, اور میں نے بتایا کہ یہ DHT کی وجہ سے ہوتا ہے, تو مردوں میں خاص طور پہ ایک دوا ہوتی ہے جو DHT بلاکر کہتی ہے, اور جس کو جو ہے تو فینسٹرائڈ کہتے ہیں. فینسٹرائڈ کے بارے میں بڑا جو ہے وہ ایک فوبیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر یہ دوا کھاتے ہیں تو اس سے جو مردانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے. یہ ایک یہ سمجھ لیے کہ رومرز ہے, یا یہ سمجھ لیے کہ یہ اتنا ہے نہیں جتنا اس کو ہوا بنا لیا گیا. بالکل ٹھیک ہے.
اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ اونلی 1.5%، اگر ہم 100 لوگوں کو وہ دوا دیتے ہیں، 100 لوگوں کو وہ دوا دیتے ہیں، تو اس میں سے ایک آدھ کو جو ہے تو مائنر سا کوئی پرابلم جو ہے تو وہ ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک اور ہے، وہ پرابلم بھی ریورسیبل ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں ریورسیبل ہے کہ آئدر یو ول اسٹاپ دا ٹریٹمنٹ، اٹ ول بی بیک ٹورڈس نارمل، بالکل ٹھیک اور ہے، آئدر یو ول کنٹینیو دا ٹریٹمنٹ، اٹ ول بی نارمل بائی دا بالکل ٹھیک ہو پیسج جائے گا آف ٹائم، ایونچولی، بائی دا ٹھیک ہے، پیسج آف ٹائم. ٹھیک ہے، اور اس سے اچھی اور سستی بالوں کے ہیئر کیئر کے لیے کوئی دوا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو فنسٹرائڈ کہتے ہیں، مختلف برانڈز میں جو ہے تو وہ اویلیبل ہوتی ہے، لیکن یہ وتھ کنسنٹ جو ہے تو وہ دی جاتی ہے. پہلے پیشنٹ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بلکہ آج کل تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ماشاءاللہ لوگوں کی نالج اتنی زیادہ ہے، اور ریئلی اپریشیٹ، خاص طور پہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ پڑھ کر آتے ہیں انٹرنیٹ پہ، اور ان کی نالج ہوتی ہے، وہ آتے ہی مطلب یہ سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ والی گولی تو نہیں لکھ رہے. تو پھر اس کے بعد ایک میری بحث ان کے ساتھ جو ہے تو وہ شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں نہیں. اچھا، اینڈ دیٹ ڈرگ از FDA اپرووڈ، فیڈریشن آف ڈرگ ایسوسیشن نے اپروو کی اب سے نہیں ایک زمانے سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بہت اچھے رزلٹ دیکھے گئے، اور بہت سستی بھی ہوتی ہے، پوری دنیا میں ملتی ہے. تو ایک وائٹامن بائٹن اور زنک وغیرہ کا کمبینیشن، اور مردوں کی بات ہو رہی ہے ابھی، اور ایک فنسٹرائڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تھرڈ ڈرگ آف چوائس آتی ہے وہ ہے مینوکسیڈل. تو مینوکسیڈل پوری دنیا میں ملتا ہے، مختلف ناموں سے ملتا ہے، لیکن 5% مینوکسیڈل جو ہے وہ FDA نے اپرووڈ کیا ہے کہ اگر اس کا 2 مرتبہ صبح اور شام باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو 3 سے 4 مہینے کے بعد آپ اپنے بالوں میں ایک بہت پازیٹیو اچھا رسپانس دیکھیں گے، بہت اچھی گروتھ دیکھیں گے، بال آپ کے اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، گرنا کم ہو جائیں گے، موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کی جو روکھا پھیکا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، بال شائنی ہو جائیں گے. تو مینوکسیڈل ٹھیک ہے، لیڈیز میں اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ 2% دیتے ہیں، مردوں کے لیے 5% ہے. لیکن ابھی دنیا میں بہت جگہ جو ہے تو وہ 7%، اور ہمارے ایک اور قریبی پڑوسی ملک میں 10% تک جو ہے تو وہ اپروو ہوا ہے، اور 10% کے بہت اچھے ریزلٹس جو ہیں دیکھے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں بھی 10% مینوکسیڈل جو ہمارا ڈریپ ہے یا جو بھی ریگولیٹنگ اتھارٹیز ہیں انہوں نے ابھی اس کو اپروو نہیں کیا ہے. تو 5% مینوکسیڈل جو ہے تو وہ ہمارے ملک میں اویلیبل ہے، اور دنیا کے مقابلے میں بہت ہی مطلب کم پرائزز میں اویلیبل ہے. ایک باٹل ہوتی ہے، ایک مرتبہ آپ لے لیں اور 5 پف صبح اور 5 پف شام کر کے، اور اس کو اچھی طرح بالوں کی جڑوں میں مساج کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال 3 سے 4 مہینے میں جو ہے وہ کافی حد تک اس کے گرنے میں نمایاں کمی واقع ہو جائے گی، اور بال ہیلدی ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، اس میں ایک اور چیز بتا، اچھا پھر اس کے بعد بات آتی ہے شیمپوز کی. تو آلدو کے شیمپو جو ہیں وہ ہیئر فال میں بہت کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کرتے، لیکن اب ایسے شیمپوز بھی آ گئے ہیں جن میں DHT بلاکرز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ شیمپو کر رہے ہیں لیکن آپ کا DHT جو ہے تو وہ بلاک ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بال جو گر رہے تھے DHT کی وجہ سے وہ بھی گرنا جو ہے تو وہ رک جاتے ہیں. تو جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ DHT بلاکر شیمپوز بھی جو ہے تو وہ یوز کرتے ہیں، وائٹامنس کے شیمپو بھی یوز کرتے ہیں. اگر آپ کو ڈینڈرف ہے تو ڈیفینیٹلی اینٹی ڈینڈرف بھی. اچھا سوری ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ جو SLS کا ایک ایشو ایک اٹھا تھا پوری دنیا میں کہ جو شیمپو کے اندر ایکسٹرا لادر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ کیا واقعتاً اتنا ہارمفل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بالکل ہوتا ہے، جس میں آپ سیلینیم سلفائڈ کی شاید جو ہے تو وہ بات کر رہے ہیں. سیلینیم سلفائڈ ہے، اور بہت سے ایسے کاسٹک جو ہے تو وہ ایجنٹ ہوتے ہیں جو بالوں کو ڈرائی اور ڈیمیج کرتے ہیں. وہ ہیئر فال نہیں کرتے، جو مطلب جڑ سے جو گرنے والا عمل ہے نا وہ نہیں ہوتا شیمپو سے، وہ نہیں ہوتا. لیکن ٹوٹنے کا عمل اور باریک ہونے کا عمل یا رف ہونے کا عمل یا اس طرح کا عمل جو ہے تو وہ ایکسیسو شیمپوز، اس طرح کے شیمپوز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن دوز ہو آر سفرنگ فرام دا پرابلم، جو بالوں کے واقعی جو بالوں کے گرنے کے مسئلے سے دوچار ہیں، ان لوگوں کے لیے میڈیکیٹڈ شیمپو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ میڈیکیٹڈ شیمپو آپ کو اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگین وہی بات ہم نے دوبارہ سے دہرائی. اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر حنیف سعید صاحب تشریف فرما ہیں اور بڑے کام کی باتیں بتا رہے تھے ہیئر فال کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ٹرانسپلانٹ کی بات ہوتی ہے. کچھ دیر پہلے بھی یہ موضوع زیر بحث تھا کہ یہ خیال یہ ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ
ہر مسئلے کے لیے یہی اس کا شاید واحد حل ہے. تو اس کے اوپر بڑی اچھی گفتگو اب تک ہوئی ہے اور مزید کچھ چیزیں ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جس کو یہاں پر واضح کرنا ضروری ہے, اسکرین کے اوپر نمبرز جو ہیں وہ مختلف چلائے جا رہے ہیں. ایک نمبر تو نیچے چلایا جائے گا جس کے آگے لائیو کال انگریزی میں لکھا ہوگا. یہ اس لیے ہے کہ آپ پروگرام میں براہ راست کال کر کے شامل ہو سکیں, اپنا سوال کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو دیگر نمبر اوپر چلائے جا رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے جو ذاتی نمبر ہیں, اور اس کے اوپر رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ وغیرہ کے حوالے سے معلوم کیا جا سکتا ہے, یا اگر آپ کی بیماری کے حوالے سے بھی اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ دور دراز ہیں, کراچی میں نہیں ہیں اور نہیں آ سکتے ہیں, تو انہی نمبروں پہ رابطہ کر کے ویڈیو کنسلٹیشن جو ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کا بھی ویڈیو کنسلٹیشن کا بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. تو جب آپ ان نمبروں پہ رابطہ کریں گے تو میری ٹیم آپ کو سارا طریقہ, سارا پروسیجر جو ہے تو وہ سمجھائے گی, اور مجھ سے جو ہے تو وہ ملا ہی دے گی بالآخر. مطلب دیر و دیر سے, مطلب آج نہیں تو کل, مطلب ود ان 24 آورز جو ہے تو وہ آپ کی ملاقات جو ہے تو وہ ہو جائے گی ویڈیو کنسلٹیشن پہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب میڈیسن اب یہ 4 چیزیں ہو گئی نا. ایک تو وائٹامن ہو گیا جس میں بائٹین بھی ہو گیا, زنک بھی ہو گیا, فاسفورس بھی ہو گیا, سیلینم بھی ہو گیا, اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے مختلف آتے ہیں تو وہ یہ آئرن ہو گیا. اچھا, دوسری یہ وائٹامن ہم نے ڈیولپ کیے ہیں. اچھا, یہ ایک اور میں بتا دوں کہ یہ جو ہے ایک فارمولا میرے ہاتھ میں ہے, یہ جیروٹ کے نام سے ہے. ٹھیک ہے, یہ ہیئر اسکن اینڈ نیل فارمولا ہے. ٹھیک ہے, اس میں وہ ایک خاص کمبینیشن سے وائٹامن شامل ہیں جو اگر آپ ریگولر لیں, جیسے کہ ابھی آیا تھا کہ میرے بال جو ہیں تو وہ جنرل گر رہے ہیں, تو اگر آپ اس کو ریگولر لیتے ہیں تو آپ کی تمام ریکوائرمنٹس جو بالوں کے حوالے سے ہوتی ہیں, اسکن کے حوالے سے ہوتی ہیں, نیلز کے حوالے سے ہوتی ہیں, وہ ساری جو ہے تو وہ تقریباً پوری ہو جاتی ہیں. تو اس میں تمام انگریڈینٹس جو ہے تو شامل ہیں. اس میں زنک بھی ہے, اس میں بائٹین بھی ہے, اس میں دیگر وائٹامنس بھی ہیں, اس میں جو ہے تو وہ بی کمپلیکسز بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو جیروٹ کے نام سے جو ہے تو یہ اویلیبل ہے. یہ بھی آپ جو ہے تو میں بھی بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے. 1 یا 2 ٹیبلٹ جو ہے تو وہ روزانہ کھائی جاتی ہے. اچھا, ساتھ ساتھ یہ اینٹی ایجنگ بھی ہے, یعنی کہ اگر آپ اس کو ریگولر استعمال کرتے رہیں تو آپ کی اسکن پہ جو فائن لائنز, رنکلز وغیرہ ہوتے ہیں یا ارلی ایجنگ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک بڑا بیلنس فارمولا ہے فار ہیئر, اسکن اینڈ نیل اینڈ اینٹی ایجنگ, تو جیروٹ کے نام سے. تو 4 چیزیں ہو گئی, وائٹامن ہو گیا, فینسٹرائڈ ہو گیا, مینوکسیڈل ہو گیا, اور شیمپو ہو گیا. جی, اس کے بعد بات آتی ہے کہ کالر کو شامل کریں. جی بالکل. جی, السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کریں, ٹی وی کی آواز بند کریں. اوکے جی. یاسر کو بہت غصہ آتا ہے جب ٹی وی کی آواز آپ کھلی ہوئی ہوتی ہے تو. جی اوکے جی, فرمائیے کون اور کہاں سے بات کریں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرا ویٹ بھی بہت زیادہ ہے نا, میں بہت زیادہ ایکسرسائز بھی کرتی ہوں اور بہت زیادہ ڈائٹ بھی کرتی ہوں, لیکن میرا ویٹ بھی کم نہیں ہوتا, اور میرے بال جو ہے نا وہ بھی تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ بڑے نہیں ہو جاتے. میں اس کو اچھا, پہلے تو آپ مجھے اپنا نام بتائیے. جی, نام بتائیے اور کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں. میں ثوابی سے بات کر رہی ہوں, سائمہ. ثوابی سے سائمہ بات کر رہی ہیں. سائمہ, آپ کے دونوں مسئلوں کا حل ہے میرے پاس. یعنی کہ آپ کے ویٹ کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے گھر پہ ثوابی میں. ڈیفینیٹلی ثوابی سے کراچی آنا صرف اس کام کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک لڑکی کے لیے خاص طور پہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹرز وہاں پر بھی ہوں گے اور آپ نے یقیناً ان سے علاج کرایا ہوگا اور آپ کو نہیں فائدہ ہو رہا ہوگا. تو آپ کے لیے جو میری بیسٹ ایڈوائز یہ ہے کہ آپ ویڈیو کنسلٹیشن پہ جو ہے تو میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ رکھ لیں. جو نمبر چل رہے ہیں ان پہ رابطہ کریں اور کہیں کہ میری ڈاکٹر صاحب سے ویڈیو کنسلٹیشن کرا دیں. ویڈیو کنسلٹیشن کرنے کے بعد میں آپ کو دوائیں تجویز کروں گا. دوائیں تجویز کرنے کے بعد وہ آپ کو میں آپ کے گھر پہ ہی جو ہے تو وہ ہماری ٹیم آپ کو بھجوا دے گی. آپ اس کو استعمال کریں. ہر مہینے ہماری ویڈیو کنسلٹیشن ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ 4 سے 5 مہینے میں آپ کے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کا ویٹ بھی جو ہے تو وہ نارملائز کی طرف آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے. ریزن یہ ہے کہ جب آپ ویٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ بڑی کرش ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انسپروائز ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ فون بند کر لیں, باقی میں ٹی وی کے اوپر سنیے. ٹی وی کے اوپر آپ سنتے رہیں, آپ ہی کے موضوع کے اوپر بات ہوگی. تو کرش ڈائٹ جس کو کہتے ہیں تو وہ بڑی ان بیلنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے جو ہماری اسکن کو یا بالوں کو ضرورت ہوتی ہے. آپ وزن کم کرنے کے چکر میں بہت زیادہ کرش ڈائٹ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کو وزن بھی کم کرنا ہے اور ڈائٹ کرنی ہے تو وہ انڈر دی سپرویژن آف ایکسپرٹس کریں یا ڈائٹیشینس کے تھرو کریں, تاکہ آپ کی باڈی میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو اور نہ ہی اس سے پھر آپ کے بال گریں, نہ ہی جو ہے تو آپ کی اسکن لوز ہو, نہ ہی آپ کی آنکھوں کے گر جو ہے تو وہ ہلکے
ہلکے پڑے، ورنہ آنکھیں ڈائٹ کرنے سے ہلکے پڑ جاتے ہیں، سنکن آئیز ہو جاتی ہیں، آنکھیں جو ہے تو وہ گڈھے میں چلی جاتی ہیں، اسکن جو ہے تو وہ بالکل ڈل ہو جاتی ہے، اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، بال گرنا جو ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں، ان کی شائننگ رونق جو ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیتھارجک ہو جاتے ہیں، آپ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ فینٹ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسپروائزڈ جو ہے تو وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. تو ویٹ کنٹرول جو پروگرام ہے یا وزن کو کنٹرول کرنا مطلب ایک سپروائز پروگرام ہے. اس کو انڈر دی سپرویژن آف ایکسپرٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا بالوں کا مسئلہ، وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کے بعد بڑا کامن ایک ہوتا ہے کہ تیل شروع سے چلا آ رہا ہے، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ بالوں میں جو ہماری دادیاں اور نانیاں یہ وہ تو لڑکیوں کے بالوں کی بڑی حفاظت کرتی تھیں، اور کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں، آملہ، ریٹھا، سکاکائی اور اس طرح کی بہت ساری جو ہے تو وہ جڑی بوٹیاں تو وہ تیل کے اندر ڈال دیا کرتی تھیں، اور تیل خاص طور پہ لڑکیوں کو جو ہے تو وہ مساج کیا جاتا تھا اور ان کے بالوں میں لگایا جاتا تھا. اور وہ زمانہ تھا کہ جب سیاہ لمبے بال جو ہیں تو وہ خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، کالے اور لمبے بال، ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، مطلب بہت زیادہ لمبے بال لوگ مینیج نہیں کر سکتے وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں تو پھر ان کو دھونا، ان کو سکھانا، ان کو بنانا، وہ ساری چیزیں وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہیں. تو کیونکہ اب لڑکیاں بھی جو ہے تو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، انہیں صبح ارلی جانا ہوتا ہے تو وہ مینیج نہیں کر پاتے، تو اب لوگوں نے چھوٹے بال رکھنا شروع کر دیا. لیکن اگر آپ ایستھیٹک مطلب میرا ایستھیٹک اوپینین لیں اور ایستھیٹک لک سے دیکھیں تو، اور مشرق کی بات کریں یا مشرق کی بات کریں تو جو مشرقی حسن ہے بالوں کے حوالے سے، جو مشرقی حسن ہے وہ سیاہ اور لمبے بال ہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ آج کل خواتین کال ہے میرا خیال ہے، لیکن میں بات مکمل کروں تو پھر اس کے بعد ایک شعر بھی سناؤں گا. تو آج کل خواتین جو ہے وہ بالوں کو چھوٹا بھی کرا لیتی ہیں اور سیاہ بالوں کو مختلف رنگ بھی دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اس پہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن بال جو ہیں یا زلفیں جو ہیں وہ شروع سے ہی شاعروں کی بھی توجہ کا جو ہے وہ محور رہی ہیں. تو کالی اور سیاہ زلفوں پر بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت سا، اور بڑا اس کو کہتے ہیں تھوڑا مزاحیہ سا بھی جو ہے تو وہ شعر ہے. کہتے ہیں کہ ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے، ذرا ان کی شوخی تو دیکھیے، لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں مڑی ہوئی، لیے زلف خم شدہ ہاتھ میں میرے پیچھے آئے دبے دبے، مجھے سانپ کہہ کر ڈرا دیا. تو جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ذرا فرمائیے، تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کیجیے. جی جی شکیل فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں، گنجے پن کا علاج پوچھنا چاہتا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب کے پاس پکچر لگی ہوئی ہے، بالکل یہی حال ہے. اچھا یہی حال ہے اس کا؟ تو واحد حل پھر ڈیفینیٹلی جو پرائم ٹریٹمنٹ ہے اس کا، جو ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے بات کر رہے ہیں، تو بالکل لاہور میں میرا 2 ویک آف مارچ میں وزٹ پلان ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے. تو اس کے لیے آپ ویڈیو کنسلٹیشن کر لیں، ویڈیو کنسلٹیشن آپ کی فری ہوگی، اور اس پہ ہم آپ کا چیک اپ بھی کر لیں گے، آپ کو بتا بھی دیں گے کہ آپ کو کتنے بالوں کی ضرورت ہے، سارا پروسیجر بھی سمجھا دیں گے. اور اگر آپ ایگری ہوں گے تو پھر لاہور کے لیے آپ کو جو ہے تو وہ اپائنٹمنٹ بھی دے دیں گے، اور آپ کا یہ مسئلہ لائف ٹائم کے لیے مکمل طور پر حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چھوٹی سی یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہے، اور بریک کے فوراً بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، وقت ہمارے پاس محدود ہے. ڈاکٹر حنیف سعید صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی مختلف حوالوں سے، بال گرنے کے جو مسائل ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے، اور اس سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں یہ ٹریٹمنٹس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب آئل پر آگے تھے تو اسی پر ہم حالے کہ اس کو کمپلیٹ کر کے کلوز کر دیتے ہیں. تو وہ لمبے اور سیاہ بال جو ہیں وہ خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے تھے، اور آج بھی سمجھے جاتے ہیں. اگرچہ لوگ نہیں رکھتے ہیں لمبے بال، چھوٹے بال رکھ رہے ہیں، لیکن آج بھی کسی محفل میں تقریب میں کوئی لمبے بالوں والی لڑکی جو ہے وہ آ جاتی ہے تو وہ توجہ کا مرکز بنتی ہے، ٹھیک ہے. ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ ایک رول پلے کرتی رہی ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، کیونکہ کنونشنل ٹریٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ روایتی طریقہ علاج، تو اس کے لیے ہم نے جڑی بوٹی پر مشتمل ایک
آئل جو ہے تو وہ Yes, ڈیولپ کیا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جس میں 54 ہربس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نارمل جو آپ کے بال گر رہے ہوتے ہیں، مطلب نارمل یہ ہیئر کیئر ہے، جی، آپ اس کو جی. اپنے ریگولر استعمال میں جو ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، Right. جس کی وجہ سے آپ کے بال جو ہے تو گریجولی دن بدن بہتر ہوتے چلے جائیں گے، شائننگ ان کی اچھی ہو جائے گی، ان کی ریٹ آف گروتھ جو ہے تو وہ اچھا ہو جائے گا، ان کا ڈائمیٹر جو ہے تو وہ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب بال آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ کوئی بھی ہیئر اسٹائل جو ہے تو وہ بہت اچھے بنا طریقے سکتے ہیں، سے بالکل بنا ٹھیک ہے. سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لمبے بال ہوں گے، موٹے ہوں گے، گھنے ہوں گے، تو آپ ہر اسٹائل میں اس کو جو ہے تو وہ بنا سکتے ہیں. تو کرسٹل ہیئر آئل کے نام سے یہ آئل اویلیبل ہے. اس کو آپ جو ہے آن لائن بھی جو ہے تو آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں، اور جو ہے تو مارکیٹ میں بھی ملتا ہے کہیں، تو وہاں سے بھی جو ہے تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں. اور بہت ہی اچھا آئل ہے. ایک دفعہ میں اس کو گارنٹی سے کہتا جی. ہوں کہ ایک دفعہ اگر آپ اس کو یوز کر لیں گے تو یو بلیو می، اس کے بعد آپ کو کوئی بھی آئل جو ہے تو وہ پسند نہیں آئے گا، اور آپ یہ ڈبہ لے کر جو ہے تو ڈھونڈتے پھریں گے کہ کرسٹل ہیئر آئل کہاں ملے گا. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. بالکل ٹھیک. تو آئل کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہے جو کہ برسوں سے چلی آ رہی ہے اور آج تک موجود ہے. تو یہ ہو گیا کنونشنل ٹریٹمنٹ. Right. اب میرا خیال ہے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہے. ایک آخر میں کالر ہیں، ایک عارف والا جی سے کالر بالکل. ہیں، ان کو شامل کر لیا جائے، پھر بات اپنی مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب سے تھا ویٹ لوز کے بارے میں. ویٹ لاس کے حوالے سے میں نے نا کافی زیادہ ڈائٹیشین سے ڈائٹ پلان لی ہے اور ان سے نا فالو کی ہے، لیکن نا پھر بھی جیسے ہی مطلب روٹی چاول اپنی ڈائٹ میں اسٹارٹ کرو نا، ویٹ پھر ویسے کا ویسے ایک دم سے یوں گین ہو جائے گا. تو نا اس وجہ سے مجھے بڑی پریشانی ہے کہ میں نا مطلب کیا کروں، میرا زیادہ آپ ایک دم سے زیادہ ویٹ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عارف والا سے. عارف والا سے بات کر رہی ہیں. تو آپ ایک کام کریں کہ ویڈیو کنسلٹیشن پہ آ جائیں، جو نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں اور ویڈیو کنسلٹیشن کریں. پھر ہم آپ سے سارا ڈسکس کر کے ساری ہسٹری لے کے آپ نے کیا کیا کر لیا ہے اور جو کچھ بچا ہے اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آپ کو جو جدید ٹریٹمنٹ ہیں جو ویٹ لاس کے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتے ہیں اور وہ آپ کا علاج شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کا وزن کم ہو جائے گا، بلکہ اگر جو کچھ آپ کو تھوڑی بہت احتیاطیں بتائی جائیں گی، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو دوبارہ بھی وزن نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے. وزن کو کنٹرول رکھنا جو ہے تو وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کے اپنے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے. وزن بڑھ جانا بہت آسان ہے، بڑھ جاتا ہے، بہت آسانی سے بڑھ جاتا ہے. اگر آپ ذرا سا بھی اپنا کیئر نہیں کرتے ہیں ڈائٹ کا، ایکسرسائز کا، اور اپنے جو لائف اسٹائل کو جو ہے تو وہ مینٹین نہیں کرتے ہیں، تو وزن بہت آسانی سے بڑھ جاتا ہے. لیکن وزن کو کم کرنا جو ہے تو وہ مشکل کام ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مشکل کام ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے لیکن مشکل ہیں. تو اس میں ایک مشکل کام جو ہے وہ بڑے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے. لیکن آج کل ایسے ٹریٹمنٹ آ گئے ہیں کہ وہ بہت کمپیریٹیولی آسانی کے ساتھ اور بہت سیفلی آپ اپنے وزن کو جو ہے تو گریجولی کم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، اور دل تو کرتا ہے اور اس کے اوپر بات کریں ہوتی کیونکہ رہے بڑا گی. انٹرسٹ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. فرائیڈے کے دن ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے، یہ اسپیشل ہم نے اس کے لیے رکھا ہے کہ جو خاص طور پہ آپ کے بالوں کے اور اسکن کے جو مسائل ہیں یا دیگر بھی جو مسائل ہیں، خاص طور پہ موٹاپے کے حوالے سے بہت سارے سوالات آتے ہیں. پچھلے کئی پروگرامز میں بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام بہت شکریہ دینے کے لیے. ڈاکٹر حنیم سعید صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے، بڑی اچھی گفتگو انہوں نے اب تک کی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے کیونکہ یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. تو بریک پر جا رہے ہیں، جلدی سے واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.